बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन चार मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस कल 22 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। बुशरा बीबी की जानिब से भी दो दरख्वास्तें मेडिकल इमरजेंसी की दायर हो चुकी हैं। बात करेंगे कि कल ये समाअत हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाजुर में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, इस केस से कितनी तवक्कुआत हैं कि इसमें कोई रिलीफ जो है वो मिल सकता है कल। इस पे एक तो हम बात करेंगे। फिर काजी फायज ईसा का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जो बात मैंने पहले भी आपसे की थी कि काजी फायज ईसा अब ज़िंदगी भर वजाहतें ही देते रहेंगे। तो उनकी जानिब से जो रफ्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनके साथ जो एक मैसेजिंग हुई थी, रफ्तार ने काजी फायज ईसा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उस मैसेजिंग वो मैसेज जो है वो सामने आ गए हैं। उस पे हम बात करेंगे, काजी फायज ईसा वाला जो मामला है। इसके अलावा इरशाद भट्टी के मामले में जो मीरा, अदाकारा मीरा का इंटरव्यू अरशाद भट्टी ने किया, उस पे बहुत ज़्यादा लेदे हो रही है, तो एक डिफरेंट एंगल है आपके सामने, उस हवाले से भी रखेंगे। और इद्दत केस में जो मुनाफिकाना एक रवैया था या किरदार था, वो क्यों था, उस पे भी हम जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि आज खुली है, आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद है। इस पे बात करेंगे। साइलीन, वकील, इस तरह मुलाजमीन, सहाफ़ी, जो भी इस सारे जो इदारों के साथ लिंक लोग हैं, वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज खुली थी, तो उसके साथ क्या हुआ, और जो बंद हैं उनके जो लोगों के केसेस के साथ हो रहा है, उसका क्या मामला है, उस पे भी हम जो है वो तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले हम इरशाद भट्टी वाले मामले से शुरू कर लेते हैं। एक तो इरशाद भट्टी ने जो अदाकारा मीरा है, उनसे जो सवालात किए, वो उनके बिल्कुल एक निजी नोयत के, पर्सनल नोयत के सवालात हैं। वो उनको नहीं करने चाहिए थे या करने चाहिए हैं। ये बड़ा क्लियर एक जो है वो राय है इस हवाले से, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अब अगला जो मामला है वो सोहेल रशीद साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए एक एंगल की निशानदेही की। उन्होंने लिखा कि अदाकारा मीरा से जो भी सवालात हुए हरगिज़ नहीं बनते थे, लेकिन इत्तेफाक देखिए, अचानक अरशद भट्टी भी उसका इंटरव्यू करते हैं। अचानक रेहान तारिक को भी याद आता है कि पॉडकास्ट के लिए मौजू मेहमान तो सिर्फ मीरा जी ही हैं। फिर क्या खूब मुमासलत है, दोनों के सवालात भी एक जैसे मतनाज़ा हैं। और नहायत इत्तेफाक से ये सब ऐन उस वक़्त हो रहा है जब मीरा जी की फ़िल्म आती है साइको, और वो सवालात के जवाब में भी इसी फ़िल्म का नाम लेती हैं कि वो देखिए, और यूं घर घर मौजू गुफ्तगू बन जाती हैं। बॉलीवुड में ये पैटर्न पुराना है कि जिन दिनों किसी की फ़िल्म रिलीज़ हो, उन्हीं दिनों उसके किसी मरकज़ी किरदार का तनाज़ा भी मार्केट में मौजूद हो। शायद हमारे यहाँ भी अब यही चलेगा। खैर, अगर ये सब इत्तेफाक है, इंटरव्यू करने वालों ने यूं ही ये सब सवालात पूछे तो काबिल मज़म्मत हैं। और अगर ये सब इत्तेफाकात किसी मार्केटिंग कंसल्टेंट ने ज़ेब दास्तां के लिए और फिल्म प्रमोशन के लिए की गरज से तरतीब दिए हैं, तो डबल मजम्मत कबूल फरमाइए। तो दोनों सूरतों में वो कह रहे हैं कि ये काबिल मजम्मत फ़ेल है। अगर इत्तेफाक है, इत्तेफाकिया तौर पर कर लिया, अगर इत्तेफाकिया नहीं है, मैनेजमेंट है, तो दोनों सूरतों में मामला जो है वो काबिल मजम्मत है। लेकिन इस पे एक डिस्कशन, एक बहस चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे लोग बात कर रहे हैं। हमने देखा कि जो इद्दत केस था बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से, उसकी जो निटी ग्रिटी के हवाले से भी जो इल्ज़ामात लगे, उनमें वो बरी हुए हैं। तो उन इल्ज़ामात की एक एक लफ्ज़ को रिपोर्ट करने में, इवन शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी जो खावर मानी का उसका जो इंटरव्यू जो है वो किया गया, और इसी तरह इस केस के हवाले से भी उसको उसके सारे एंगल्स इस तरह रिपोर्ट हुए जो नहीं होने चाहिए थे। वो भी प्योरली किसी का ज़ाती मामला था, निजी मामला था, खातून का मामला था,
لیکن وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے تبصرے کیے، تجزیے دیے، خبر تو دینا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تجزیے تبصرے جو ہے وہ صحیح وہ مرچ مسالہ لگا کے کیے، لیکن یہاں پہ ارشاد بھٹی پر ان کو اعتراض ہے۔ تو وہ جو ذہنیت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو منافقانہ رویہ ہے، کردار ہے، یا اپنے آپ کو پورٹرے کرنا، اس طرح پورٹرے کرنا، وہ ان ذہنی ان لوگوں پر جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ارشاد بھٹی کے ایکٹ کو کسی صورت بھی ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کی وضاحت آ گئی ہے، جو بھی ان کی وضاحت ہے، ہم فردر اس میں نہیں جا رہے، لیکن ایک موٹی بات آپ کے سامنے رکھنا جو ہے مقصود تھا۔ آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی جانب سے عبدالقیوم صدیقی صاحب، وہ لکھتے ہیں اپنے ٹویٹر پہ، ایکس پہ، وہ کہتے ہیں کہ رفتار ٹی وی کے حال ہی میں تعینات کیے گئے افسر تعلقات عامہ شاید جو بغور AQS لائیو کا یہ پروگرام دیکھ لیتے تو رفتار کے فرحان ملک اور حافظ منہاج کی جانب سے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ رفتار ٹی وی کے جو حافظ منہاج کی درخواست اور اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جواب، ایک سکرین شاٹ ہے، یہ ہے 27 فروری 2026 کا۔ اچھا، تھوڑا سا پس منظر اس کا، تقریباً آج سے 2.5-3 ہفتے قبل یا 1 ماہ کر لیں، رفتار کی ایک ڈاکومنٹری آئی تھی جو قاضی فائز عیسیٰ پر تھی اور قاضی فائز عیسیٰ کے کردار پر تھی۔ اس میں یہاں اسلام آباد سے میرا جو ہے وہ انٹرویو بھی لیا گیا، اسناد ملک اور متی اللہ جان اور اسد طور، ان کے انٹرویوز جو ہے وہ لیے گئے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسپوز کیا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کو ایکسپوز کیا گیا کہ کس طرح اس نے جو نظام انصاف کو نقصان پہنچایا، کس طرح اس نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، اور کس طرح پورا نظام لپیٹنے میں بظاہر جو ہے وہ اس نے کردار جو ہے وہ ادا کیا، وہ صرف معاملہ بلے کے نشان تک نہیں تھا، تو اس کو پورا ایکسپوز کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عبدالقیوم صدیقی صاحب اپنے انہوں نے ولاگ کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں نے سوالات بھیجے، یہی بلے کا نشان کیوں لیا، اور یہ تو اس پر انہوں نے جوابات دیے، انہوں نے ایک پورا ولاگ کر دیا۔ اب انہوں نے قیوم صدیقی صاحب نے اس میں اسکرین شاٹ جو ہے وہ شیئر کیے ہیں، اور اس میں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ جو حافظ منہاج ہیں رفتار ٹی وی سے، یہ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ایک ورژن جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، انٹرویو لینا چاہتے ہیں امپورٹنٹ معاملات میں، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم دیں، تاکہ جو ایک موقف ہے، فیئر پوائنٹ ہے، وہ ایک بیلنس ہمارا جو ہے وہ آ جائے کہ آپ کا موقف بھی آ جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ابھی جو ہے وہ میں ایسا انٹرویو جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ججمنٹس پڑھیں، اور انہوں نے کہا کہ جو کانسٹیٹیوشن اور اس جو اوپینین سیک کر رہے ہیں جرنلسٹ اور لائرز، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے وہ ججمنٹس پڑھی نہ ہوں، تو اس لیے آپ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس میری ججمنٹس نہیں ہیں تو میں آپ کو ججمنٹس بھیج دیتا ہوں، آپ ججمنٹس پڑھ لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو چلیں ان کا اسکرین شاٹ سامنے آ گیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جب کوئی بھی فیصلہ، عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے اور پبلک اس پہ کھل کے بات کر سکتی ہے۔ اب آپ جو اخذ کر رہے ہیں اپنے فیصلے سے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور آپ کی بات مانے، وہ امپلیمنٹ ہو چکا، تو اس لیے یہ کہنا کہ جی فیصلہ نہیں پڑا، فیصلہ اس طرح ہے اور اس طرح نہیں ہے، پھر آپ بینچ میں ایک جج ہیں، باقی 2 ججز بھی شامل تھے، پھر آپ فیصلے پہ ہی جانا ہے، تو یہ ابھی آپ کے دور میں ہی جو ذوالفقار بھٹو جو ایک مرڈر تھا، جو ایک عدالتی قتل جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جو فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ بھی ہو گیا، سزائے موت بھی ہو چکی، 44 سال بعد یہ کیس جب کھلا تو اس میں کیا کہا گیا کہ اس میں تو فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا، اس میں تو فیئر اپرچونٹی جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی، اس میں بدنیتی شامل تھی اس وقت کے ججز کی۔ تو جب یہ ساری چیزیں اس میں 40-45 سال کے بعد آ رہی ہیں تو وہ بھی تو ایک فیصلہ ہی تھا نا، جس طرح فیصلہ 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 آپ نے لگایا ہوا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ جو معاملہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک
پولیٹیکل پارٹی اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی نہیں کرے گی اور اس کو آپ نے ٹھوک دیا، مطلب ان کا وہ جو نشان لے لیا اور اس کیا حشر نشر آپ نے الیکشن کا کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں 8 فروری کو پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق جو الیکشنز ہونے تھے، جو الیکشن ایکٹ کے مطابق اس کی دھجیاں بکھیری گئیں، وہاں آپ کا ضمیر نہیں جاگا، وہاں آپ کی ناک کی تلے جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو مختصراً یہ ہے، یہ بات اور رفتار والے اپنی بات کریں گے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ زندگی بھر اس کیس میں، اس معاملے میں وضاحتیں دیتے رہیں گے، لیکن انہوں نے جتنا کھلواڑ کیا اس نظام کا، نظام انصاف کا، جمہوریت کا اور پارلیمان کا، ان کے ایکٹ سے جتنا نقصان ہوا وہ جو ہے وہ اس کا مداوع نہیں ہو سکے گا. یہ وقت بتائے گا اور بتا رہا ہے. اس لیے وضاحتوں میں وضاحتیں، ہر چوتھے دن جو ہے ان کی جانب سے کوئی وضاحت آ جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس، کل 22 اپریل کو اس کی سماعت ہے اور کل سماعت کے لیے وہ مقرر ہے. صورتحال یہ ہے کہ بشرا بی بی کی 2 درخواستیں جو میڈیکل ایمرجنسی کے، ان کو سزا معطلی ان کی کر کے ان کو رہا کیا جائے، وہ بھی کل سماعت کے لیے مقرر ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ سنڈے رات کو تقریباً 12 بجے تک ہم انتظار کرتے رہے، شام 4 بجے سے 12 بجے تک، کہ منڈے کو، یعنی کہ گزشتہ روز جو گزر چکا، عدالت کھلے گی یا نہیں کھلے گی. بہرحال رات 12 بجے فیصلہ ہوا نہیں کھلے گی. اب آج ہے ٹیوزڈے، منگل کا دن. تو پچھلی رات کو بھی اسی طرح رات 12 بجے تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور رات 12 بجے فیصلہ ہوا کہ آج یہ عدالت نہیں کھلے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ. اب کل جو ہے وہ وینسڈے ہے، تو بدھ کا دن ہے، کل 22 اپریل ہے، کل کا فیصلہ بھی ہونا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا ایک تعطل ہے، ڈیلے ہو رہا ہے. جو مطلب وفود آنے تھے اس میں کچھ نہ کچھ، پھر یہ خبریں بھی ہیں کہ جو جے ڈی وینس ہیں وہ امریکہ سے چل پڑیں گے آج. تو اگر وہ چل پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی وفد نے بھی یہاں پہ آنا ہے، تو مذاکرات ہونے ہیں. تو کل بھی مجھے تقریباً 95% یہ چانس لگ رہا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کھلے گی اور یہ سماعت بھی نہیں ہو سکے گی. پھر نئی کوئی تاریخ ہوگی تو پھر دیکھے جائیں گے. جب تک کہ اگر مگر ہو، فرض کریں کہ امریکہ اور ایران کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے، پھر تو کل سماعت ہو جائے گی. وگرنہ 99% میں کہتا ہوں کہ کل جو سماعت ہونے کے امکانات نہیں ہیں، بہت کم ہے. مطلب 1 2 5 1 2 3 4 5% آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صورت میں جب امریکہ ایران کہہ دیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہے. تو کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کا انتظار ہمارے جو ہے وہ دوستوں کو ہے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا ہوگا. پھر ایک اور جو چیز ہوئی ہے وہ عجیب و غریب صورتحال بنی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. آئینی عدالت بھی آج بند تھی، ہائی کورٹ بھی بند تھی، وہاں ذلیل نہیں ہوئے لوگ. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے عامر بلوچ لکھتے ہیں کہ عجیب صورتحال ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور آئینی عدالت میں چھٹی تھی آج، مگر سپریم کورٹ کے ججز مذاکرات کی وجہ سے ریڈ زون کی بندش کے باوجود پہنچ گئے. لیکن سائلین، وکلا اور سٹاف کے لیے ریڈ زون کا ناکہ عبور کرنا مشن امپاسبل بن گیا. آبنائے ہرمز بھی کہہ سکتے ہیں آپ. نتیجہ علامتی عدالتیں لگی اور مقدمات جو ملتوی ہو گئے. علامتی عدالتیں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، آپ جو ہے وہ یا تو پھر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن صاحب، جو رات تقریباً 11:30 بجے یہ نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، پھر جو کیبنٹ ڈویژن ہے وہ نکالتا ہے کہ جی آج جو ہے وہ نیکسٹ ڈے کا وہ بتاتے ہیں کہ ریڈ زون ہے، ریڈ زون میں کسی کی انٹری نہیں ہے. تو پھر اس سے سپریم کورٹ اگر کھولنی ہے تو ان سے پوچھ لیا کریں بھائی کیا کرنا ہے. اور اگر ریڈ زون بند ہے، ریڈ زون میں کوئی نہیں جا سکتا، تو پھر آپ سپریم کورٹ کیوں کھول رہے ہیں؟ پھر آپ سائلین کو، وکیلوں کو، صحافیوں کو، عام لوگوں کو، ملازمین کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ مطلب یا پھر اس کا آلٹرنیٹ کوئی رستہ دیکھیں. لاہور رجسٹری، کراچی، پشاور، کوئٹہ. لاہور رجسٹری میں پھر عدالتیں لگا لیں، وہاں پہ کیسز کی سماعت کریں، وہاں پہ جو پروسیڈنگز کریں. کیونکہ یہاں ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن اگلے 2 دن بھی رہ سکتی ہے. تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. آپ کو ہم مزید بھی اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.